बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास और जनाब सोहेल इकबाल भट्टी। जी ख़वातीन हज़रात, सलाम के बाद अर्ज़ खिदमत ये है कि एक दुआ है जो हम अपने अजीम वतन के लिए करते हैं। अल्लाह करे हमारा ये वतन सलामत रहे, यहाँ तरक्की हो, खुशहाली आए और गुर्बत का ख़ात्मा हो। वैसे तो रोना धोना लगा हुआ है, लेकिन हम फिर भी दुआगो हैं कि हमारी धरती है, हमारा वतन है, अल्लाह ताला इस पर रहम करे। जी अलवी साहब की खबरें हैं। जी मज़हर बरलास साहब और नाज़रीन, आज जो थोड़ी सी मज़ीद सियासी हिकमत अमली बढ़ी, सियासी गड़बड़ में थोड़ा सा बेहतर लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ने शुरू हो गई हैं। कुछ तनाव कम होना भी शायद आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाए। KPK में कम अज़ कम निगरान वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है। अल्लाह करेगा उसकी कोई असरात पंजाब पे भी आना शुरू हो जाए। लेकिन परवेज़ इलाही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के निगरान वज़ीर आला को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या करेंगे इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर फवाद चौधरी आज सरगोदा के हल्के में गए हुए थे, उस हल्के में जिसे खाली किया नदीम अफजल चंद ने, और वो वहाँ से चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में PTI को छोड़कर। तो उनकी जगह ले ली है पीर अमीनुल हसनात शाह ने। उन्होंने क्या गुफ्तगू की और किन अल्फाज में फवाद चौधरी का इस्तकबाल किया और वहाँ क्या गुफ्तगू हुई, उस पर भी बात करेंगे। उनके साथ कौन कौन लोग थे वो भी आपको बताएंगे। फिर इमरान खान का शौकत खानम के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़ भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसमें हमने कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटियों में कुछ सरमायाकारी की थी, जो फ़ंड हस्पताल के नाम पे हमें मिला था, हस्पताल के लिए मिला था, मरीज़ों के लिए मिला था। इस पर भी बात की जाएगी। और आखिर में ये बात करेंगे कि अदालती अहकामात के बावजूद हज़ारों बरतरफ मुलाजमीन जो हैं उनकी बहाली लटक गई है। 13 माह गुजरने के बावजूद सरकारी अफसरान और वर्कर्स, वो लोग जिनके साथ ये लोग पहले काम करते रहे हैं, वो इनको अब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे, उनको वापस नहीं आने दे रहे, उनको हज़म नहीं कर पा रहे। ये क्या हो रहा है, इसमें भी बात होगी। लेकिन इससे पहले कि मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ा जाए, आपको फवाद चौधरी की बात सुनाते हैं। क्योंकि फवाद चौधरी कहते हैं कि इनके पास अब इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है कि इलेक्शन इनको करवाने ही पड़ेंगे। मुल्क के कितने फ़ीसद हिस्सा जो है वो खाली हो जाए, नशिस्तें खाली हैं, और कितने हिस्से पे लोग रह गए हैं। ये रोनी की ज़बानी सुनिए फवाद चौधरी। सरगोदा में तो आज मेरा ख्याल है अमली तौर पे नून लीग ख़त्म हो गई है इस फैसले से, और इंशाअल्लाह ताला पूरे नॉर्थ पंजाब में और इधर जो है जो असरात आएंगे वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ये जो हालात हैं, इसमें इलेक्शंस के अलावा कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में आप जो मर्जी कर लें, मईशत नहीं ठीक हो सकती जब तक सियासत ठीक ना हो। परवेज अशरफ साहब ने, उन्होंने अपने कमरे के अंदर सुरंग बनाई हुई है, जब भी हम इस्तीफे लेके जाते हैं वो सुरंग से बाहर निकल जाते थे। अब कल इंशाल्लाह उनको ये इलाज हुआ है। इस वक्त 64% पाकिस्तान में जो नशिस्तें हैं वो खाली हो चुकी हैं, बाकी 36% रह गई हैं। उनके ऊपर इलेक्शन जो है वो कराना लाजमी है। जी मज़हर बरलास साहब, गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब की बात बहुत हद तक दुरुस्त है। एक तो देखिए, पिछले कई माह से हमारा मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बिल्कुल सही। और इस अदम इस्तेहकाम ने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हमारी मईशत जो है वो भी तबाही के किनारे पे खड़ी है। सही बात है। अब हमारे जो दोस्त लोग कहना शुरू कर दिया है कि जनाबे वाला अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाएं। दुरुस्त है। जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, उस वक्त तक कोई सरमायाकारी नहीं आएगी, कोई पैसा नहीं आएगा। सही है। लेकिन अब हमारे कुछ लोग जो PDM में हैं वो बज़िद हैं कि उनकी गाड़ियों पे झंडा लगा रहे। वो कहते हैं मुल्क जिधर मर्जी जाए। सही है। मसलन आज देखिए ना कि इन्होंने एक दो रोज पहले ये कोई 15 रुकनी कमेटी बनाई कि मईशत को सुधारने के लिए, तो उसमें से कई लोग शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा जी ये काम तो बहुत पहले का था और ये बड़ी लेट याद आया। कुछ ने कहा कि वुज़रा की तादाद तो कम नहीं की, जी तो बचत कहाँ से करें। सही है। तो वुज़रा तो देखिए, ख़ास तौर पे हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने ऐसे ऐसे लोगों को वज़ीर बनवा दिया जिन्होंने पिछले मेरा ख्याल 15 साल में ख्वाब नहीं देखा था। सही है। तो वो वफाकी मनसब पे पहुँच गए। अब इस वक्त इलाज यही है कि इलेक्शन करवा के, और इलेक्शन भी जानबदाराना ना हो, जैसे ये अभी कराची वाले हुए हैं या जैसे ख्वाजा आसफ का हुआ था
یا وہ غلام عباس صاحب کو جیسے ہروایا گیا تھا، اس طرح کے الیکشن نہ ہوں. جو بھی جیتے، مسلم لیگ نون جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، پی ٹی آئی جیتے، مولانا صاحب جیتے، جو بھی جیتے. اور ابھی باہر کے کچھ الیکشنوں میں علوی صاحب ای وی ایم کا استعمال ہوا ہے، صحیح، تو وکلا بڑے خوش رہے ہیں. صحیح. لگا جی کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں. تو اگر اس وقت چونکہ ہماری کچھ لوگوں کو جو فیصلہ کرتے ہیں انہیں مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ اگر یہ الیکٹرک ووٹ آ گیا تو ہماری بلیک میلنگ کدھر جائے گی، اور ہماری جو ہمدردیاں یا جو بھی کاروائیاں یا کارستانیاں ہوتی ہیں وہ کدھر جائیں گی. صحیح. بھئی آپ اپنی کارستانیوں کو سنبھال کے رکھیں، اس ملک کو چلنے دیں، اور اس میں ایک غیر جانبدارانہ منصفانہ الیکشن کروائیں. جو پارٹی جیتتی ہے اقتدار اس کے حوالے کر دیں. درست ہو سیدھی سی بات ہے. صحیح. سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ مظہر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کراچی سے انہوں نے بات کی کہ وہاں انتخابات آئندہ جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہونے چاہیے، جانبداری کے مظاہرے، مثالیں بھی پیش کیں. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ علوی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ہماری سیاست جس نہج پر پہنچ چکی ہے، اور مستقبل کا جو نیا سیاسی منظرنامہ ہے جو انتخابات کے جنرل الیکشن کے بعد ہوگا، اس سے پہلے کچھ معاملات کی کریکشن ضروری ہے. صحیح. عمران خان صاحب مقبول لیڈر ہیں اور فالوئنگ ہے. اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہر پاکستان تحریک انصاف کی ہی فتح ان کی منتظر ہے، جبکہ دوسری پارٹیز کا بھی مختلف علاقوں میں، مختلف اضلاع میں، مختلف ریجنز کے اندر اپنا انفلوئنس ہے، اپنا اثر و رسوخ ہے. صحیح ہے. وہ بھی پورا اعتماد ہیں کہ ہمارا بھی ووٹ بینک ہے، ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہم بھی کامیابی سمیٹیں گے. جو 2013-14 میں جو ایک جس روایت کا آغاز ہوا تھا، ان حالات کے اندر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو معاملات کچھ بعید نہیں ہے کہ پھر اسی نہج پر پہنچے ہوں. اس سے پہلے میرے خیال کے اندر اس پاکستان اب جس جگہ پہ سٹک ہوا ہو اس وقت، اگر آپ ایک سیاسی مقصد کے حصول کے لیے پارلیمنٹ کا رخ کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ آگے پی ڈی ایم نے اپنا وار کر کے آپ کی جو پلاننگ تھی اس کو ناکام بنا دیا، لیکن آپ اس وقت جو خرابیاں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے، ان کا مستقل علاج کرنے کے لیے ایک فریم ورک طے کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ درست. یہ دوسرے انداز میں اگر ہم اس انداز میں دیکھ لیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، عمران خان صاحب نے جو موقف اختیار کیے رکھا، جو ان کو خدشات ہیں، جو ان کی گریونسز ہیں، پاسٹ کے اندر ہم دیکھیں ان خدشات کا، ان گریونسز کا اظہار مسلم لیگ نون بھی کرتے ہوئے دکھائی دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، جمعیت علماء اسلام بھی، ANP بھی، اور دیگر قوم پرست جماعتیں بھی. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ہم نے وہ پروونشل لیول پر اگر جانا ہے جنرل الیکشن میں، یہ قومی سطح کے اوپر جنرل الیکشن میں جانا ہے، اس سے پہلے یہ پارٹیاں بیٹھ کے ایک روڈ میپ، ایک فریم ورک ضرور طے کریں، اور اس کے بعد انتخابی اصلاحات کی بھی کچھ ضرورت ہے. انتہائی اجلت میں آپ قدم اٹھائیں گے، آپ پھر اسی ٹرن لے کے اسی جگہ پہ پھر ایک آپ سٹک ہو کے کھڑے ہوں گے اور باہمی دستوں کے رباں ہوں گے. صحیح ہے. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے آپ ایک فریم ورک تیار کریں. اب مختلف جماعتوں کے اندر سے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جس اصلاح کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. صحیح ہے. وہ طے کرنے کے بعد الیکشن ہو، اور پھر جس پارٹی کو، جس لیڈر کو مینڈیٹ دیں، اس کا رائٹ ہے کہ وہ عوام کو لیڈ کرتے ہوئے اس ملک کو چلائے. ٹھیک ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ سنگین معاشی ہمارے چیلنجز ہیں، ان کے اوپر آج تک ہمیشہ سیاست ہوتی رہی ہے، اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اکنامک روڈ میپ بھی طے ہونا چاہیے اگر آپ نے اس دلدل سے نکلنا ہے. اس سے نکلنا تو ٹھیک ہو گیا. لیکن برلاش صاحب یہ آج ایک تو چلے اچھا ہو گیا. یہ اچھا، میں بھٹی صاحب کی بات کا ایک جواب دے دوں. بھٹی صاحب نے ایک بڑے آرام سے فرما دیا کہ 2014 میں ابتدا ہوئی تھی. بھٹی صاحب، یہ ابتدا تو پاکستان میں بڑی پرانی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ چلیں مشرقی پاکستان تو جب ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، اس کے بعد بھی 77 میں قومی اتحاد نے تحریک کس ایشو پہ چلائی تھی؟ دھاندلی کے ایشو پہ چلائی تھی. پھر ضیاء الحق نے جو ایک واردات کی 1985 میں غیر جماعتی انتخاب کرا کے، اور یہ مسلط کر دیے جو لوگ اب مسلط ہیں ہم پہ. 1988 میں کس طرح جمہوری اتحاد بنایا گیا، 90 میں وائٹ پیپر دھاندلی ہوئی، محترمہ بینظیر بھٹو کو وائٹ پیپر شائع کرنا پڑا. صحیح. اس کے بعد 93 میں بھی، اور پھر 97 میں تو حد ہی کر دی. صحیح. کہ پیپلز پارٹی اتنی بڑی جماعت تھی اور اس کے 17 ممبران تھے. صحیح. پھر خیر یہ دونوں باہر چلے گئے، پھر پرویز مشرف کی حکومت آ گئی.
اور انہوں نے یہ بل بیٹھنے والا کام لندن میں کیا، میثاق جمہوریت، جس کو آ کے میاں نواز شریف صاحب نے ڈبو دیا. وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ٹائی لگا کے سپریم کورٹ چلے گئے کالا کوٹ پہن کے. تو یہ تو پریکٹس ہو چکی نہیں، ہے لیکن پہلے. اس میں برلا صاحب قطع کلامی آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میثاق جمہوریت کا ہی رد عمل تھا کہ عمران خان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا پڑی اور اس کو سامنے لانا پڑا نا، کہ یہ آپس میں لڑتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے. جب یہ دیکھا کہ یہ تو اکٹھے ہو گئے تو پھر ایک بندہ اور چاہیے تھا. نہیں، گزارش سنیے. عمران خان کب پاپولر ہونا شروع ہوئے؟ 2008 میں ان کی حکومت آ گئی. اوپر وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. عمران خان اس وقت پاپولر ہوئے جب آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے مفاہمت کر لی، اور اس مفاہمت کی کشتی میں ایم کیو ایم بھی بیٹھ گئی، اس مفاہمت کی کشتی میں مولانا صاحب بھی بیٹھ گئے، اس مفاہمت کی کشتی میں اے این پی بھی بیٹھ گئی، سب جمع کاف لیگ بھی بیٹھ گئی. آپ کو یاد ہے نا چودھری پرویز لائی ڈپٹی پرائم منسٹر بنے. جب یہ سب مفاہمت کی کشتی پہ بیٹھ گئے تو لوگوں کے پاس دوسرا آپشن کیا تھا؟ پاپولیرٹی کی وجہ یہ بنی تھی عمران خان. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح. اچھا، ویسے جو سوال آپ پہ کرنا تھا اب ان کی باری پہ آ گیا ہے. یہ نگران وزیر اعلیٰ کا ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ یہ کے پی کے کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اعظم خان نامی ایک شخص کو، وہ اعظم خان نہیں جو ہمیں ہر وقت عمران خان کے معاملات میں آگے آگے نظر آتے تھے، یہ اور اعظم خان ہے. تو انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے. تو توقع رکھیں کہ شاید وہاں کی اچھی ہوائیں پنجاب کی طرف بھی چل پڑیں اور یہاں بھی کوئی مسئلے مسائل حل ہو جائیں. ایسے آثار تو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن اچھی توقعات تو یقینی طور پر رکھنی چاہیے. اور یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے کہ ایک جو پارلیمانی قدروں کے مطابق خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو ایک آئینی ایک عمل تھا نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے لے کے، بلکہ انہوں نے حلف بھی لے لیا، وہ احسن طریقے سے سر انجام پا گیا. لیکن پنجاب کے اندر ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور معاملہ الٹیمیٹلی پہنچے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور چیف الیکشن کمشنر اس معاملے کے اندر اپنا ڈیفینیٹلی ایک لیڈ رول پلے کریں گے. اور اچھا ہوتا کہ پنجاب کے اندر بھی اتفاق کی رائے کے ساتھ ایٹ لیسٹ پارلیمانی کمیٹی کے سطح کے اوپر معاملہ طے پا جاتے دوست. لیکن جو شخصیات اگر ہم دیکھیں کمبینیشن جو تھا خیبر پختونخوا کے اندر اور جو پنجاب کے اندر، پنجاب کے اندر جو نام کے پی میں جو نام سامنے آئے وہ اس حد تک دونوں طرف سے کوئی اتنے کو ڈسپیوٹڈ یا اتنی ہارڈ لائنر نام نہیں تھے جس کے اوپر آنے والے دنوں میں بھی سیاست ہو. لیکن پنجاب کے اندر جو نام آئے وہ بڑے اس اینگل سے بڑے کرٹیکل ہیں. جس کا بھی انتخاب ہوگا، جس کے نام پر بھی پورا نکلے گا، وہ ایسے بڑے کرٹیکل نام ہیں جو 2-3 ناموں کی جن کے اوپر بہت زیادہ انڈر ڈسکشن ہے اور جنہیں فیورڈ قرار دیا جا رہا ہے، اور کہ اس کے اندر اگر ان میں سے کسی ایک انتخاب ہوتا ہے تو اس پروسیس مکمل ہونے کے بعد بھی سوالات اور انگلیاں اٹھتی رہیں گی. بہتر طریقہ کار یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ پارلیمانی کمیٹی کے لیول کے اوپر اس معاملے کو ہر صورت ہے ہو جانا. لیکن ہمارے ہاں بہترین راستہ میں انتخاب جو ہے اس کو اختیار نہیں کرتے. تو مظہر بڑا صاحب آپ کی ٹیک اس پہ کیا؟ میرا خیال یہ ہے، دیکھیے یہ کے پی کے میں تو بہت اچھا ہو گیا، یہ صحیح کہا. اور وہاں لوگوں نے کوئی نام جو پیش کیے وہ بھی درست ہے. اب پنجاب میں آپ دیکھیں دونوں طرف سے ہی میں اگر اندازہ لگاؤں، ایک آپ نے احد چیمہ کا نام پیش کیا ہے، منی لانڈرنگ میں وہ ملوث رہا، کرپشن میں وہ ملوث رہا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مشیر ہے اس وقت بھی. نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح. اب مشیر کا نام آپ نے دے دیا تو وہ تو جانبدار ہو گیا. صحیح ہو گیا. دوسرا نام آپ نے محسن نقوی صاحب کا پیش کیا ہے، وہ رجیم چینج آپریشن میں شریک تھے، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں. نہیں، اس طرح کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کا پیارا ہوگا نا سر. اب انہوں نے 2 نام جو دیے، ان کے مخالفین نے جو 2 نام دیے، اب اس میں ایک تو دیکھیے نا ان کو سمجھانے والا ہی کوئی نہیں. ایک حاضر سروس بیوروکریٹ کا نام دے دیا. جی ہاں، ٹھیک ہے، وہ سکھیرا صاحب کا، وہ سکھیرا صاحب سب کو مقبول ہے، اچھے انسان ہیں، لیکن میرٹ پہ بات تک نہیں بنتا کہ حاضر سروس ملازم جو ہے اس کا نام واجہ سی ایم کے لیے. اب مجھے جو نام لگتے ہیں نا، میں اگر معاملہ تو الیکشن کمیشن کو جا چکا ہے، کل وہ اناؤنس بھی کر دیں گے. وہ نوید اکرم چیمہ صاحب جو ہے وہ چیف سیکرٹری رہے ہیں پنجاب کے، بیوروکریٹ ہیں، اور ان پہ ابھی تک کوئی سوالات نہیں آپشن ہے. جی میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی ڈنڈی نہ ماری تو ان کے پاس بہتر آپشن نوید چیمہ صاحب کی صورت میں ہے. اچھا، کہ وہ ان پہ ابھی تک کوئی انگلیاں نہیں اٹھیں، ابھی تک وہ متنازع بھی نہیں بنے. صحیح ہے. اور
ظاہر ہے انہوں نے زیادہ سروس پنجاب میں کی ہوگی. صحیح ہے, کرنی تو انہوں نے اپنی مرضی ہے, لیکن بہرحال میں تو بطور صحافی یہی کہوں گا کہ محسن نقوی کو سی ایم ہونا چاہیے, کیونکہ ماضی میں جب صحافی رہے ہیں سی ایم پنجاب کے تو انہوں نے اچھے طریقے سے سرو کیا ہے, کیونکہ ان کی صرف بیوروکریٹ سے زیادہ عقل ہوتا ہے, ان کے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہاں وابستگی ہے. میں محسن نقوی کی سپورٹ کروں گا, آپ کا اپنی مرضی. وہ محسن نقوی کی سپورٹ ہم بھی کرتے ہیں, محسن نقوی ہمارا دوست ہے, لیکن آپ دیکھیں نا جب سیٹھی صاحب نے الیکشن کرائے تو 35 پنکچر نکل آئے, تو وہ بھی تو ایک صحافی تھے نا سیٹھی صاحب. وہ تو بعد میں صاحب تردید کر دی تھی صاحب کے بہت سے لوگوں کی دوستیاں ہیں, ایفیلیشن ان کی obvious ہے, لیکن وہ پولیٹیکل اپریشن میں باقاعدہ شریک. اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جناب پیر امین الحسنات کی بات کر لیتے ہیں جناب, ہمارے اپنے حلقہ سرگودا, بھلوال, پیرا, اور اس حلقے سے جگہ خالی کی تھی جناب قبلہ ندیم افضل چند صاحب نے, اور وہ کسی اور جگہ جا کے طلوع ہو گئے, اور ان کی آپ کو پتہ ہے وہ باتیں بھی بڑی مشہور تھیں, مختار گل ود گئی ہے, اور یہ گل پھر ہوں ود گئی ہے کہ اتھے ہوں آ گئے نے امین الحسنات شاہ صاحب جو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے, وہ اب چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرنے کے لیے, اس دعوت کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے. آج پوری بہت مین مرکزی لیڈرشپ پہنچی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کس طرح لیڈرشپ کا استقبال کیا, انہی کی زبانیں سنائیے. پھر امین الحسنات جی. سواد آیا, سواد آیا, وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہیں. میرا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے, میرا اچھا وقت گزرا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں اب دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اگلا سفر بھی زندگی کا اور سیاست کا اچھے انداز میں گزرے, کہ جاتے ہوئے کوئی شکایت نہ کرے. جی, اس پہ بات کرتے ہیں. اصل میں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس پہ بات کریں گے, لیکن اس ساری بات میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے جنہیں چھوڑا ہے ان کے لیے کوئی گالی نہیں, جو آئے ہیں ان کے لیے یہ اچھے الفاظ ہیں. تو پیش خدمت ہے, فواد آیا, سواد آیا, گل ود گئی ہے مختاریہ کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ہم نے امین الحسنات صاحب کا 60 سنایا. مظہر اللہ صاحب سے براہ راست تبصرہ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جناب مظہر اللہ صاحب. علوی صاحب, پیر امین الحسنات صاحب جو ہیں یہ بڑی ایک متوازن شخصیت ہیں, اور کئی دہائیاں انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ وفاداری نبھائی. کئی الیکشن لڑے, ان کے بھائی بھی لڑتے رہے, یہ بھی مذہبی امور کی وزارت بھی ان کے پاس رہی. لیکن وفاداری میں بھی ایک وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب اگلا وفا کی قدر نہ کرے تو وفادار کو بھی ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں وفاداری بشرط استواری. اب پیر صاحب کو بڑا وہاں ایک خلا ملا کہ ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں آئے, پی ٹی آئی سے پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے, اور چند صاحب کے بھائیوں نے بڑی عقل مندی کی. گلریز گوندل صاحب نے, گلریز تو ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں, جی جی بالکل, اور وسیم نے, کہ وہ پی ٹی آئی میں رہے. ہاں, انہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی, اور وہ خوش ہیں, قائم دائم ہیں. اب چند صاحب پتہ نہیں کس پارٹی سے لڑیں گے. وہ پیر صاحب پارٹی سے لڑیں گے نا. پیر صاحب کے جانے سے واقعی دھچکا لگا ہے, کیونکہ اتنی لمبی رفاقت, اور پھر ان پیر صاحبان کے آپ کو پتہ یہ پورے ملک میں ووٹ ہوتے ہیں, ملک سے باہر بھی ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں. اور پیر امین الحسنات کے تو ان کا جو مدرسہ ہے پیر کرم شاہ کا, جی جی, ان کے والے سے آپ کے تو قریب ہے حوالے سے, جی بالکل, کہ فارغ التحصیل ان کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آج ان کے ظاہر ہے دوست بھی وہاں موجود تھے, پیر نور الحق قادری صاحب بھی تھے. پھر پیر صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی اس حوالے سے اپنی جو پیر خانہ ہے اس حوالے سے توصیف کی. پھر فواد چودھری صاحب کا حلقہ ان کے ساتھ لگتا ہے, تو انہوں نے کہا فواد آیا, سواد آیا, وہ تو آپ نے سنا دیا. جی جی بالکل. تو پیر امین الحسنات کے جانے کے بعد صرف سرگودا نہیں, کئی حلقوں پہ اثر پڑے گا. اور میاں نواز شریف صاحب آج ایک وفادار آدمی سے محروم ہو گئے. نہیں, لیکن شاید یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پیچھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, مختار برت وہاں سے اس کو ٹکٹ مل گیا, وہ جیت بھی گئے, کہیں نہ کہیں تو یہ ناراضگی کی وجہ تو گڑبڑ ہوتی ہے, ناراضگی پھر ہی ہوتی ہے نا. لیکن پیر امین الحسنات کو داد دینی چاہیے
کہ انہوں نے جاتے وقت کوئی غلیظ زبان استعمال نہیں کی، کوئی انہوں نے پرانی جماعت کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں کہا، یہ خاندانی اور یہ انہوں نے بہت اچھی روایت قائم کی۔ ایک چھوٹا سا ضرور جی بھٹی صاحب، جو کلپ سنوایا ہمارے ناظرین کو، مجھے خود سن کے لٹرلی بے حد خوشی ہوئی۔ صحیح ہے۔ اور بالخصوص جو ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ان کی موجودگی میں جن خیالات اور سوچ کا انہوں نے اظہار کیا، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا سیاست اور اقتدار کا کھیل ہے اس میں خوفناک نفرت اور انتقام شامل ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے سیاست برائے انسانی خدمت، سیاست برائے تعمیر و ترقی آپ نے کرنی ہے تو پیر صاحب کی سوچ کو لے کے آپ کو آگے چلنا ہوگا، بالخصوص جو آس پاس لوگ بیٹھے تھے اور باقی تمام جماعتوں کو بھی اس سوچ کے اوپر گامزن ہونا چاہیے۔ واہ، بڑی خوبصورت بات کی، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ بات بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی کو چھوڑتے ہیں اور چھوڑتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں، اپنے پرانے خوبصورت تعلق کو آلودہ کرتے ہیں، شکوے بتاتے ہیں، تماشا لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنجیدہ طبقے اس رویے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ جس کو چھوڑنا ہے خاموشی سے عزت اور آبرو کے ساتھ چھوڑ دیں، اور اس کے خلاف کوئی ایک بھی منفی جملہ استعمال نہ کریں۔ جس کی طرف جا رہے ہیں ہاں اس کی شان اور توصیف بیان کریں، وہ آپ کا حق ہے۔ اور اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں بڑا خوفناک ایک دھمکی آئی ہے وزیر خزانہ بلوچستان کی طرف سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وفاق ہمارے پیسے نہیں دے رہا، اگر نہیں دیں گے تو آئندہ 15 دنوں کے بعد آپ کو گیس کی سپلائی بند کر دیں گے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو کیا نقشہ ہوگا؟ لیکن انہوں نے کہا کیا، انہی کی زبانی سناتے ہیں سردار عبد الرحمان کھیتران کی زبانی، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ NFC کا 11 ارب روپے ابھی تک ہمارے وفاق کے اوپر بقایا ہوا، ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا۔ گیس لے جا رہے ہو، سپلائی شروع ہے، پنجاب کو مل رہا ہے، سندھ کو مل رہا ہے، پختونخوا کو مل رہا ہے، اچھا ہمارے 30 ارب روپے بقایا وہ نہیں دے رہے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو جب ایگریمنٹ ہوگا تو پھر آپ سپلائی شروع کر لیں، آپ ہمیں پیسے دیں گے، ہم آپ کو سپلائی دیں گے۔ 15 دن میں اگر ہمیں یہ ہمارے پیمنٹ سے ہمیں جو ہماری جو حق بنتا ہے، چاہے وہ PPL کا ہے چاہے وہ دوسرے جو ہمارے NFC کا ہے، وہ نہیں ملتا ہے تو ہم بیٹھیں گے، پھر ایک فیصلہ کریں گے۔ جی سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح بڑے مقررین کے کچھ قبضے کے مضمون ہوتے ہیں، جو گیس اور انرجی آپ کا مضمون ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس ان کے مطالبے کے اور ان کے تھریٹ کے دو پہلو ہیں۔ پہلا، ان کا جو مطالبہ ہمیں آئین کے مطابق دیکھنا ہوگا، 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل غالباً 158 ہے، جس کے مطابق جو قدرتی وسائل ہیں ان پر صوبوں کا پہلا حق ہے۔ مطلب کہ جو خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان سے جو گیس نکل رہی ہے، سب سے پہلے اس کے استعمال کا حق ان صوبوں کے عوام کا ہے۔ لیکن اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا، سب سے زیادہ جو ہماری اکنامک نیڈ ہے، انڈسٹریل نیڈ ہے، وہ پنجاب کے اندر ہے، تو تینوں جگہوں کے ان کے حصے کا جو گیس ہو وہ پہلے پنجاب کو وہاں پہ آ کے یوٹیلائز ہوتی ہے۔ لیکن وہاں سے جو نکلنے والی گیس ہے اس کے اوپر رائلٹی ہے یا دیگر ٹیکسز ہیں، اس کی مد میں وہ رقم متعلقہ صوبے کو، متعلقہ ڈسٹرکٹ کے لیے لازمی جانی ہے، وہ جانی چاہیے۔ ایک تو اس کا یہ آئینی پہلو ہے۔ دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے، اب انتظامی لحاظ سے بہت سے معاملات اور مشکلات ہیں جس کی وجہ سے اس ٹائپ کی پیمنٹس ہوتی ہیں، اور وہ چاہیں تو گیس بند کروا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سینسٹائز کرنے کے لیے میرے خیال میں انہوں نے یہ ایک تھریٹ کیا ہے۔ لیکن ان کو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ابھی ریسنٹلی ریکوڈک بلوچستان کے اندر جو قدرتی وسائل کا، گولڈ کا، کاپر کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت بھاری جرمانہ ہوا، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے جو بلوچستان گورنمنٹ کا حصے کا شیئر تھا کہ $200-250 ملین کے لگ بھگ، وہ رقم مرکز نے، بڑے بھائی نے ادا کی ہے۔ بلوچستان گورنمنٹ کے پاس وہ پیسے نہیں تھے، وہ رقم 22 ارب سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان کا رائٹ ہے، وہاں بہت سے مسائل ہیں، وہ رقم جس مقصد کے لیے یہ مانگ رہے ہیں وہاں اگر خرچ ہونی چاہیے فیئر طریقے کے ساتھ، اور گورنمنٹ کو بھی ارینج کر کے ان کو ریلیز کرنی چاہیے، لیکن ان کو جو مرکز کا، بڑے بھائی کا جو رول ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر ضرور رکھنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے جی، چھوٹے بھائی اگر ناراض ہوں تو ناراض ہونا بنتا ہے، بڑوں کے اوپر بڑے مان ہوتے ہیں، بڑوں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ فارسی میں کہا جاتا ہے خر باش برادر بزرگ مباش، گدھا بن جاؤ بڑا بھائی نہ بنو، اور سگ باش برادر کوچک مباش، کتا بن جاؤ لیکن چھوٹا بھائی نہ بنو۔ یہ بڑے مسائل ہیں بڑے بھائیوں اور چھوٹے بھائیوں کے درمیان، لیکن ان کو گھر میں بیٹھ خیال کرنا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر بھی
اس کا کریڈٹ بہرحال جی ٹی وی اور ریڈ زون کو جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس پہ آواز ہم نے اٹھائی تھی. یہ 16-17 ہزار ملازمین کی بحالی کا معاملہ جب انہیں بیک جنبش قلم ایک جج نے جاتے جاتے ہٹا دیا تھا. بہرحال اس کی تصحیح کی گئی, پھر احکامات جو ہیں نئے آئے, کمیٹیاں بنی, بہت زیادہ شور شرابہ ہوا, اور لیکن 13 مہینے گزر گئے عدالتی احکامات کے باوجود ابھی تک ان کی کوئی بحالی نہیں ہو سکی. سہیل بھٹی صاحب سے اس کی حقیقت جانتے ہیں, پھر اس پہ مظہر برلاس صاحب کا تبصرہ لیں گے. جی سہیل اکبر بھٹی صاحب. علی صاحب, یہ بڑی تکلیف دہ داستان ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت عظمیٰ کے احکامات کے باوجود 13 ماہ گزر گئے, وہ سینکڑوں ہزاروں ملازمین جو بحال ہوئے تھے ان کو ان کی انٹروڈ لیٹرنس پیریڈ, ان کی سینیورٹی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بحال نہیں کیا جا رہا. وجوہات کیا ہیں؟ کچھ اداروں کے اگزامپل ہیں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی, وہاں پر افسران موجود ہیں, بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. اگرچہ کہ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود صاحب نے ڈائریکشن بھی دی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایکسپرٹ اور گھرکے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے رائٹ لیفٹ ہو کے راستہ نکالنا ہے اور اگلے کا راستہ روکنا ہے. اس کے بعد ان اداروں کے اندر کچھ ڈیپوٹیشن کے اوپر افسران موجود ہے, کیونکہ وہاں پر دیگر الاؤنسز ملتے ہیں اور بڑی مراعات ہیں, بڑی اٹریکشن ہے ہائی وے اتھارٹیز کے معاملات میں, آپ کو اندازہ ہے جی. اب ان جو جن کا ڈیو رائٹ ہے اپنے عہدوں پر بحال ہوں اور جو ان کی سینیورٹی تھی ماضی کی اس کو کنسیڈر کریں, نہیں کر رہے. اس کے بعد اتنا بڑا المیہ, میں چیئرمین NH اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو خدا رہا اس معاملے کا نوٹس لیں. چلے باقی لوگوں کو تو آپ نے ایک لالی پاپ دے رکھے, رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور وہ کوششیں کر رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ وہ اپنا مقصد حاصل کریں گے جو قانونی ان کا رائٹ ہے. 56 ایسے ملازمین یا افسران ہیں جن کی اس سٹرگل کے دوران ڈیتھ ہو گئی. اب ان کی بھی جمعرات تھیں, جو ان کی پینشن تھے اس کے اندر بھی روڑے اٹکائے ہوئے ہیں. مطلب تھوڑا سا آپ احساس کر لیں, ایٹ لیسٹ ان کو تو کلیئر کریں, اس پہ بھی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. جو دیگر افسران تھے ان کو بحالی کے حوالے سے جب کوششیں ہوئیں تو یہ لوگ جو ایک کمیٹی بنی, قادر مندوخیل صاحب نے پارلیمانی کمیٹی بنی, اس نے بھی بہت افیکٹولی اپنا کام شروع رکھا ہوا ہے. انہوں نے بھی ڈائریکشن دی, وزارت متعلقہ وزارت مواصلات سے ڈائریکشن گئی, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈائریکشن دی, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ڈائریکشن دی. NH حکام ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. دوسری جانب مندوخیل صاحب کے پاس معاملہ گیا, NH کچھ افسران ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ ہم پہ کوئی پریشر ہے, ان کے گھر پہنچ گئے, راتوں کو جا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, لیکن داد ہے مندوخیل صاحب کو, انہوں نے کہا نہیں, ان افسران کو جو رائٹ بنتا ہے اس کے مطابق دیں. باقی محکموں کا کیا ہے NH کے علاوہ باقی اور محکمے بھی تو ہے. اچھا, NH کے علاوہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ, یہ وہ ادارہ قائم ہوا تھا جس نے پاکستان کے اندر لٹریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو واپس لانے کے لیے بڑا کردار ادا کیا. ساؤتھ پنجاب کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس بنے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سینکڑوں نوجوان اس ادارے سے وابستہ ہوئے اور اس دور میں ان کو برطرف کر دیا گیا. پھر جب یہ کمیٹی بنی مندوخیل صاحب کے, وہاں پہ بھی کچھ مسائل ہیں. مندوخیل صاحب کو ہم نے پہلے بھی ان کو یہ اٹینشن ان کی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ان کے سیکریٹریٹ کے اندر کچھ لوگ بھی وہ بیلنس نہیں چل رہے اور سب کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر رہے. لوگوں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں, ٹیک اپ نہیں کر پا رہے. ہمارا انٹینشن یہ ہے اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کی, وہ NH ہو, نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہو, وہ دیگر ادارے ہوں, وفاقی حکومت کے دیگر ادارے ہوں, سب کے لیے ایک یونیفارم پالیسی بنا کے ان کو ریسٹور کروائیں. روز روز یہ کام نہیں ہو سکتا. اور آج کل کے حالات کے اندر ایک بندے گھر کا, فیملی کا اگر آپ چولہا جلا دیں گے, جو سپریم کورٹ کے احکامات موجود ہیں, اور آپ یونینیمسلی اس کو طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کو دنیا کے اندر بھی آپ کو اجر ملے گا اور روز آخرت بھی. جی مظہر برلاس صاحب, یہ صورتحال ہے. عدالتی احکامات آتے ہیں اور پھر آئیں بائیں شائیں کر کے ادارے نکل جاتے ہیں, اور یہ وہی دوست احباب ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے واپس آنے والے دوستوں کو جو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2-3 باتیں علوی صاحب. ایک تو ایک غلط فیصلہ ہوا, پھر اس کے بعد تصحیح ہوئی. جی, اس تصحیح کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ملازمین اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جاتے. درست. مگر جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹرین چھوٹ جائے تو کون بازو پکڑتا ہے, کون ہاتھ پکڑتا ہے. صحیح ہے. اب جب تصحیح ہوئی تھی تو ان لوگوں کے گھروں میں آسیں امیدیں جاگ گئی تھیں. اب وہاں پچھلے 1 سال سے زندگی سسک رہی ہے. درست. اور آہیں ہیں تو خدا را اتنے جہاں ظلم ہو رہے ہیں تو اس میں ایک نیکی بھی کمالیں. میں تو وزیر اعظم پاکستان سے کہوں گا کہ میاں شہباز شریف صاحب, یہ سرکاری ملازمین ہیں, ان کا حق ہے, انہیں بحال کرو,
برلاس صاحب کا تک کلامی معاف میں آپ کو یاد کراتا کوئی اچھی چیز بھی آ جائے. ان ملازمین نے جب کیمپ لگایا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تو شہباز شریف صاحب ان کے کیمپ میں جا کے خود گئے تھے, آصف بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے, باقی اور سارے لوگ گئے تھے, مولانا فضل الرحمان گئے تھے, یعنی اور یہ کنسنسس جو ہے ساری پارٹیوں کی ہے, یہ کمیٹی سب پی ٹی آئی کے لوگ بھی گئے تھے, علی محمد خان وغیرہ, تو یہ اس کے بعد بنی ہوئی ہے. نہیں کمیٹی تو بن گئی, ہاں لیکن کوئی لیکن کمیٹی بننے کا مقصد تو یہ ہے کہ معاملہ فوت نہ ہو, معاملہ زندہ ہو اور یہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچے. لیکن جو بھٹی صاحب نے اشارہ کیا نا کہ بھئی وہاں جو ڈیپوٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو راستہ روکیں گے, اور لوگ بھی روکیں گے نا. صحیح ہے, جن کو اچھی سیٹیں ملی ہوئی ہیں وہ کون چھوڑتا ہے. تو اس کا ڈیسیژن پارلیمنٹ والے ہی لوگ بہتر کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ایک ہی ڈائریکٹو کے ذریعے بحالی کریں سب کی. صحیح ہے, ایک ہی ڈائریکٹو کے ذریعے سب کی بحالی کر دیں. آپ کی اس کے اوپر مزید ان پٹ. دیکھیے آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ ہیومن گراؤنڈ کے اوپر آپ اس کو دیکھیں اور لوگوں کو اس طریقے سے رسوا مت کریں. ایک آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کریں اور لوگوں کی اپنی ان کی پاسٹ کی سینیورٹی کے مطابق ان کے عہدوں پر آپ بحال کریں. لوگوں کی ان کی سینیورٹی کے مطابق جہاں سے ان کو ہٹایا گیا تھا, ہلایا گیا تھا, اس کے مطابق اسی جگہ سے ان کو رکھیں, اور جو ان کی ڈیو ریسپیکٹ بنتی ہے, جو ان کی ڈیو پروموشن بنتی ہے, جو ان کے ڈیو بقایا جات بنتے ہیں, ان کو ادا کیے جائیں. اور یہی انصاف کا تقاضا ہے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.